देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिता सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ लाइन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा गुल बाजवा। आज हम गुफ्तगू करेंगे कि शहर कायद में अपना मकान बनाना एक नामुमकिन सी बात आपको लगती है। जहां बढ़ती हुई महंगाई की हम बात करें और हम बात करते हैं कि अपना ज़ाती मकान होना चाहिए, वहाँ पर एक आम आदमी के लिए किराया अफोर्ड करना और अपना ज़ाती मकान बनाना कितना अहम है। अपने इस ख्वाब को पूरा करने के लिए कि अपना ज़ाती मकान हो, कमांडर बिल्डर्स ने एक बहुत अच्छा इक़दाम लिया है, और ख़ुसूसन वो तबका जो हमारा मिडिल क्लास तबका है और वो जो चाहते हैं उनके लिए एक सुनहरी मौका है कि वो अपना ज़ाती मकान या ज़ाती घर जो है वो बना सकें। इसी पे हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है कमांडर रिटायर्ड मोहम्मद ज़ाकिर साहब ने, चेयरमैन कमांडर बिल्डर्स हैं। उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं ये पूछना चाहूँगी कि अभी रिसेंटली जो आपके प्रोजेक्ट्स हमने पहले भी देखे, कमांडर इनक्लेव है, कमांडर सिटी है, कमांडर हाइट्स हैं, अब कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे आप काम कर रहे हैं? देखिए, कमांडर सिटी जो प्रोजेक्ट है ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ना। यही विजन 2040 है जिसके मुताबिक हमने कोई 10 लाख घर पूरे पाकिस्तान में बनाने हैं। इससे पहले जो प्रोजेक्ट आए, कमांडर हाइट्स कंप्लीट हो गया, कमांडर इनक्लेव भी अभी रिवेबल हो गया है, वो भी कंप्लीशन हो जाएगी उसकी। लेकिन सिटी की कंप्लीशन नहीं है। सिटी एक ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है और इसने पूरे पाकिस्तान में फैलना है और हर शहर के साथ एक सिटी बसना है जिसको कमांडर सिटी का नाम दिया है। और यहाँ पे लो कॉस्ट हाउसिंग हम लेके आए हैं कि किसी घर पे कोई प्रॉफिट कंपनी का नहीं है। ये हम लोगों की फलाह के लिए ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, रब ताला की खुशनुदी के लिए ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और कमांडर सिटी में एक निज़ाम ज़िंदगी जो ज़्यादा अहम है, क्योंकि दरो दीवार तो शायद कोई और बिल्डर भी दे दे, लेकिन जो जिस निज़ाम की हम बात कर रहे हैं कि इस मुल्क में या इस मुमलिकत में होना चाहिए एक आइडियल निज़ाम, तो वो चार दीवारी के अंदर हम इम्प्लीमेंट करके दिखाना चाहते हैं कि ये एक निज़ाम जो रियासत मदीना में हुआ करता था, इस दौर में भी मुमकिन है इस तरह का कोई निज़ाम इम्प्लीमेंट करना एक कम्युनिटी के लिए। तो समझ लें कि कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोजेक्ट है, दरो दीवार से हट के, और यहाँ के जो रिहायशी होंगे, यहाँ के जो लोग होंगे, उनके लिए बहुत स्पेशल प्रोग्राम्स हमने बनाए हैं कि उनको किस तरह हम इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जाएंगे, किस तरह हम इसको सिक्योर करेंगे, इन लोगों को, इनकी लिविंग को सिक्योर करेंगे, किस तरह हम इसको साफ़ सुथरा रखेंगे, किस तरह हम एजुकेशन देंगे बच्चों को, किस तरह उनके अंदर हम स्किल पैदा करेंगे, स्पेशली बिजनेस स्किल, और किस तरह हम उनकी करैक्टर बिल्डिंग करेंगे, किस तरह उनको मेडिकल केयर देंगे कि सब अमीर और गरीब एक जैसी सहूलियात एंजॉय करें। कम्युनिटी सिस्टम भी होगा पूरा कमांडर सिटी में। एक निज़ाम है। अच्छा, आपने एक बात ये कही कि हर सिटी के साथ जो है वो एक कमांडर सिटी का प्रोजेक्ट होगा, तो अभी इनिशियली क्या बड़े शहरों के साथ ये वाले प्रोजेक्ट्स होंगे शुरू? देखिए, इस वक्त तो हमने कराची से इसकी इब्तदा की है ना। मोटरवे 9 पे इस वक्त कमांडर सिटी बस चुका है और लोग वहाँ रह रहे हैं और बड़ी तेज़ी से वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, और इंशाल्लाह अगले एक साल में 1000 फैमिलीज़ वहाँ शिफ्ट हो चुकी होंगी। इसके बाद हम 2025 में हम 9 मज़ीद बड़े शहरों में जा रहे हैं, यानी हम 10 बड़े शहरों में हमारी प्रेजेंस हो जाएगी बाय 2030, क्योंकि 25 to 30 हमने 10 शहरों का जो है वो हमारा टारगेट है कि वहाँ पे कमांडर सिटी के मॉडल्स को कॉपी किया जाए। और फिर 30 to 40 जो है उसमें जहाँ जहाँ मुमकिन हो सकेगा हमसे, हम हर शहर के साथ एक बस्ती बनाते जाएंगे, ताकि जो लोग आराम चाहते हैं, कंफर्ट चाहते हैं, बच्चों की प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं, अगर वो इस मुल्की निज़ाम से तंग हैं, तो कम से कम वो एक ऐसे शहर में आ जाएं जहां उनको एक अच्छा निज़ाम मिल जाए। ज़ाहिर है गेटेड कम्युनिटी प्रोजेक्ट है, तो उसके अंदर एक प्रॉपर बायलॉज हैं, जिस तरह हमारे कैंटोनमेंट्स होते हैं। मैं फ़ौजी हूँ, तो हमेशा हम चूँकि कैंटोनमेंट्स और उस तरह की सोसाइटीज़ में रहे हैं जहाँ एक प्रॉपर निज़ाम हुआ करता था, ठीक है। अब ये निज़ाम
اس ملک کے عوام کیوں نہ انجوائے کریں. بالکل ایسے ہی مطلب شہر قائد کی اگر جی خصوصاً بات کریں تو یہاں پر کنٹونمنٹ پہ رہنے کا جو ہے وہ ہر شخص کا ایک مزہ اور ہے. ٹھیک ہے, ایک فیملی جو ہے وہ سیکیور محسوس کر سکے, بچے کھیل سکیں اور ہر چیز جو ان کو فیسلٹی مہیا ہو سکے. میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کمانڈر صاحب کہ جب کمانڈر سٹی کے اندر جو ہے وہ میڈیکل کی اسپیسیفکلی جو ہے سہولیات کا بہت زیادہ کہا جاتا ہے کہ بہترین سہولیات آپ دے رہے ہیں, اسکول کی بہترین سہولیات مہیا کر رہے ہیں, تو یہ جو پورا کانسیپٹ ہے, یہ پورا آئیڈیا, یہ کس طرح سے ڈیولپ ہوا آپ کے ذہن میں؟ دیکھیں ڈیولپ تو اسی طرح جو ہم نے دیکھا کہ اس ملک میں جو زیادہ تر آبادی ہے کوئی 80-90%, یہ تو لوور مڈل کلاس لوگ ہیں نا. اپر کلاس ان کو تو پرابلم نہیں ہے, ان کے لیے ایک سے ایک ہاسپٹل پڑا ہے, ان کے لیے ایک سے ایک گھر پڑا ہے. لیکن جو غریب آدمی ہے اس کے لیے میڈیکل کیئر کا بھی آج پرابلم ہے. ٹھیک ہے, ابھی ریسنٹلی میری ایک اسٹاف میں ایک خاتون ہے, اس کے یہاں بیٹا پیدا ہوا اور کچھ پرابلم تھا برتھ میں, تو اس کو کہیں وینٹیلیٹر پہ رکھنا پڑ گیا اور ہاسپٹلز نے جواب دے دیا, گورنمنٹ کے کسی ہاسپٹل میں انہوں نے کہا جی ہمارے پاس یہ فیسلٹی نہیں ہے, آپ جائیں آغا خان میں جائیں. تو ایک غریب آدمی کیسے آغا خان میں جائے؟ تو پھر سب سے سستا جو ہاسپٹل تھا وہاں جب لے کے گئی وہ, تو انہوں نے کہا جی 80,000 پر ڈے دینا پڑے گا. تو اس وقت بچہ ادھر ہے, آج 4واں-5واں دن ہے, 80,000 پر ڈے وہ ڈیلی دے رہی ہیں, کہیں نہ کہیں سے ادھار لے کے, قرض لے کے. اب دیکھیں یہ تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے نا اس طرح کی سچویشن میں. تو پھر کیوں نہ ایسا شہر بسایا جائے جہاں اس طرح کی سچویشن میں جب لوگ پھنسے تو کوئی تو ان کے ساتھ کھڑا ہو نا. اسی طرح اگر ہم انصاف کی بات کرتے ہیں تو جہاں ظلم ہوتا ہے تو مظلوم کے ساتھ تو گورنمنٹ نے کھڑا ہونا ہے نا. ٹھیک ہے, تو کیوں نہ ایسا شہر بسایا جائے جس میں ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں. ٹھیک ہے, اگر ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو اچھی ایجوکیشن امیر کا حق نہیں ہے, مزدور کا بچہ کیوں نہ اس اچھے اسکول میں پڑھے. تو آئے پھر ایسا شہر بساتے ہیں جہاں مزدور کا بچہ بھی اسی اسکول میں پڑھے جہاں امیر کا بچہ پڑھتا ہے. تو پھر یہ کانسیپٹ ہے یونیفائیڈ ایجوکیشن سسٹم جس میں کوئی جو ہے وہ او لیولز اور کیمبرج سسٹم اور میٹرک سسٹم جس کی ہم باتیں کرتے رہے ہیں 74 سال سے, کسی نے کر کے نہیں دکھایا. صرف فرق یہ ہے کہ میں وہ امپلیمنٹ کر رہا ہوں, میں وہ کر کے دکھا رہا ہوں. بہت اچھا کام کر رہے ہیں. مجھے اور بھی پوچھنا تھا کہ آپ کے پروجیکٹس کے اندر جو ہے وہ فری ریسٹورنٹ سروس کے بھی میں نے ذکر سنا ہے, فری واٹر پلانٹ سروسز بھی ہیں. تو آپ مجھے بتائیے کہ یہاں شہر قائد میں تو ویسے پینے کے لیے پانی نہیں ہے, بورنگ کا پانی اور ٹینکر مافیا عروج پر ہے. تو یہ جو جس طریقے سے آپ فری واٹر پلانٹ سے پانی سپلائی کر رہے ہیں اور فری ریسٹورنٹ, اس کے بارے میں مجھے دیکھیں, آپ کی اس بات سے میں اتفاق نہیں کرتا کہ شہر کراچی میں پانی نہیں ہے یا اس ملک میں پانی نہیں ہے. اس ملک میں بے بہا پانی ہے. جہاں دنیا کے بڑے بڑے گلیشیئرز ہوں, جہاں پہاڑ ہوں, جہاں اتنے دریا ہوں جو پانی ہم سمندر میں ڈال دیں, ادھر ہم کہیں کہ پانی نہیں ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں سب کو پانی مل رہا ہے نا. ہاں, انتظام نہیں ہے, ایک سسٹم نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو وہ جو غریب آدمی ہے وہ سفر کر رہا ہے, امیر آدمی کو تو پانی مل رہا ہے. تو یہ جو ایک جس کو ہم نظام کہتے ہیں, نظام زندگی, جس کی کمی اس ملک میں ہے. سہولتیں تو رب نے تو ہمیں کیا کچھ عطا نہیں کیا. ٹھیک ہے, لیکن یہ جو نظام ہے, اگر یہ نظام صحیح نہیں ہو سکا ہے تو آئے مل کے اس کو صحیح کرتے ہیں نا. ایز اے نیشن اس کو صحیح کرتے ہیں. میں نے ٹھیک ہے, میں نے ایک شروع کر دیا, اب لوگ میرے ساتھ شامل ہوتے جائیں گے نا, تو ہم نظام صحیح کریں گے. ٹھیک ہے, پانی ہم کمانڈر سٹی میں بالکل فری دے رہے ہیں کیونکہ رب نے ہمیں زمین کے اندر بے تحاشا پانی دے دیا ہے. اس کو ہم منرل واٹر میں کنورٹ کر کے منرل واٹر فری دے رہے ہیں لوگوں کو, تو پینے کے لیے لوگ منرل واٹر استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اسی طرح آپ نے باقی بھی اگر کسی نظام کی بات کریں, جیسے فری ریسٹورنٹ کی بات کی, تو کیوں نہ ایسا ریسٹورنٹ ہو جہاں مفت کھانا, کیوں بھوکا سوئے, کیوں ایک ریاست میں کوئی شخص بھوکا سوئے. ٹھیک ہے, یہی ریاست مدینہ کا جو کانسیپٹ تھا نا, تو ہم نے کہا نہیں, ہم ایک فری ریسٹورنٹ ضرور رکھیں گے تاکہ جو سفید پوش لوگ ہیں جو اپنے انکم میں نہیں گزارا کر سکتے, کبھی چولہا بند ہونے لگے تو چلیں ایک ریسٹورنٹ موجود ہے جہاں وہ پیٹ بھر کے 2 وقت کی روٹی کھا سکتے. تو وہاں پہ اس وقت ہزاروں لوگ 2 وقت کی روٹی کھا رہے ہیں, اور کم از کم ہمیں یہ فکر نہیں ہے کہ کوئی بھوکا سوئے گا. مطلب یہ چیزیں ممکن ہیں اگر ہم اس کو ایک باؤنڈری وال کے اندر امپلیمنٹ کر رہے ہیں, تو یہ ایک مملکت کے اندر بھی امپلیمنٹ ہو سکتی ہیں. لیکن جب ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ یہ نہیں ہو رہا, تو یہ کوشش ہے, یہ نان پولیٹیکل ویژن ہے کہ لوگ شامل ہوتے جائیں گے. 10 لاکھ گھر کا مطلب ہے کہ
50 लाख लोग, 50 लाख लोग तो बहुत बड़ी फोर्स बन जाते हैं, ये तो दुनिया को हिला देंगे इंशाल्लाह अगले 2040 तक। मुझे आप ये भी बताइएगा कि अभी रिसेंटली सिटी प्रॉपर्टी एक्सपो होने जा रही है, जी जी, तो उसके बारे में थोड़ी सी कोई डिटेल्स आप शेयर करना चाहें हमसे? देखिए सिटी प्रॉपर्टी एक्सपो का जो मेन मकसद है मेरा, क्योंकि हम ही कर रहे हैं, ये कमाने बिल्डर्स कर रहा है कि गरीब आदमी को घर मिल जाए, ठीक है। इस वक्त आउट ऑफ रीच हो गए हैं प्रॉपर्टी ख़रीदना शहर के अंदर, हमें पता है पैसा किस बुरी तरह से डीवैल्यू हुआ है, लेकिन हम अमेजिंग लो कॉस्ट प्रोग्राम्स ला रहे हैं इस प्रॉपर्टी एक्सपो में। मिसाल के तौर पर हम 16 लाख में बेसिक लिविंग यूनिट दे रहे हैं, ठीक है। बेसिक जो अपार्टमेंट है 2 कमरों का, उसकी कीमत हमने 16 लाख रखी है। कोई लोन कोई कर्ज नहीं है अगर कोई 16 लाख अदा कर दे, लेकिन उसमें हमने एक आसानी दे दी है कि 8 लाख अगर आप देंगे हम आपको दे देंगे अपार्टमेंट, और 8 लाख इजी होम फाइनेंस हम खुद लोन दे रहे हैं, कोई बैंक इन्वॉल्व नहीं है, जिसकी किस्त सिर्फ 8,000 रुपये महीना है, ठीक है। तो अब इतना लो कॉस्ट तो गवर्नमेंट नहीं दे सकी आज तक, ठीक है। इसी तरह अगर हम इंडिपेंडेंट बैंगलोर्स की बात करें तो हम 27 लाख में बंगला दे रहे हैं, ठीक है। सिर्फ 27 लाख में 80 गज का प्लॉट, डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, तीनों चीज़ें मिला के जो मुमकिन नहीं है, इवन गवर्नमेंट नहीं दे सकी है, हम दे रहे हैं। हम इस एक्सपो में देंगे लोगों को इंशाल्लाह। तो ये लो कॉस्ट एक्सपो का मकसद ये है कि वो लोग जो ख्वाब देख रहे हैं सिर्फ और परेशान हैं कि हम अपने घर के मालिक कैसे बने, उनको घर का मालिक बनाया जाए, ये इस प्रॉपर्टी एक्सपो का मकसद है। और इंशाल्लाह हम बहुत अच्छा रिस्पांस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि स्पेशली इस दौर में, इस महंगाई के दौर में, जब देखें आजकल बच्चों का खिलौना भी 5-7 लाख का अच्छा खिलौना मिलता है, ठीक है। उसमें अगर 8 लाख में हम फ्लैट दे रहे हैं और 8 लाख लोन कर रहे हैं, ठीक है। बैंकों ने बहुत इस वक्त जो है वो कहा कि लो कॉस्ट हाउसिंग के लिए बैंक लोन दे रहे हैं, बैंक लोन दे रहे हैं। कहाँ गरीब को कहाँ लोन मिला, मजदूर को कहाँ लोन मिला? 2 कमरे के घर के यूनिट की जो आपने बात की है, तो अगर आप किराए पे लेने चले जाएं किसी मुनासिब सी जगह पर भी, तो 15 से 18 हज़ार रुपए किराया है उसका, और आप 8,000 के लोन के उस पर अगर देंगे, और बंदा वो लोन हम कंपनी दे रही है, इसमें कोई बैंक इन्वॉल्व नहीं है कि जो आपसे 150 चीजें पूछेगा फिर एंड पे रिफ्यूज कर देगा। अभी गरीब आदमी मजदूर को कौन उसकी गारंटी कौन देगा? तो वो तो बेचारा फिर रहा है, उसको तो लोन कोई नहीं दे रहा, वो अमीर लोग लोन लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो ये है बहुत कि अच्छा इक़दाम है, और एक दिल से दुआ भी है कि आपको अल्लाह ताला कामयाब करे इस प्रोजेक्ट्स में, और जो आपका विजन है उसके अंदर। कमांडर सिटी के जो फ्यूचर प्लान्स हैं उसमें कुछ, और आपका क्या विजन है कि आगे क्या एक्सीड करेंगे? जैसे आपने मुझे बताया कि 9 मुख्तलिफ शहरों में आप लोग गौर करने जा रहे हैं, और 2030 तक जो है वो 10 बड़े शहरों में चले जाएंगे, तो जिनमें ये 1 यूनिट, ये जो बेंगलोर्स भी होंगे और इस तरह के ये जी अपार्टमेंट्स भी हैं, बेंगलोर्स भी हैं, छोटे बड़े बेंगलोर्स भी हैं, बड़े 500 यार्ड्स के भी हम लेके आ रहे हैं इस एक्सपो में, ठीक है। 250 गज के भी हम लेके आ रहे हैं, फिर 1-1 एकड़ के हम फार्म हाउस के लिए लेके आ रहे हैं ज़मीनें, वो भी हम ऑफ़र कर रहे हैं बहुत कम रेट पे। तो इस तरह एक और जो बहुत स्पेशल हम पैकेज लेके आ रहे हैं इस एक्सपो में आवाम के लिए, वो ये है कि अगर आप एक प्रॉपर्टी, एक घर या एक अपार्टमेंट नहीं ख़रीद सकते, तो आप उसमें एक शेयर ख़रीद लें। सिर्फ 5,000 रुपये आप लेके आएँ और आप उस प्रॉपर्टी में शेयर होल्डर हो जाएँ। इसको हमने नाम दिया है जॉइंट परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, क्योंकि जब देखें जहाँ पे डेवलपमेंट हो रही होती है वहाँ बहुत तेज़ी से प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ती है। अगर मैं कह रहा हूँ आज 16 लाख का अपार्टमेंट, तो 5 साल के बाद ये 16 का नहीं होगा, ये कहीं 60 लाख का 70 लाख का हो जाएगा। तो जिसने किसी एक अपार्टमेंट में भी शेयर्ड इन्वेस्टमेंट की है जो मिनिमम 5,000 है, तो उसका पैसा कई गुना हो जाएगा, और हो सकता है कि 5 साल के बाद उसके पास इतना पैसा हो कि वो सिटी में फिर अपना अपार्टमेंट खरीद सके। तो इसलिए अगर आपके पास बहुत कम पैसे, चंद हज़ार भी हैं, और आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी हमने ये जॉइंट परचेज ऑफ प्रॉपर्टी स्कीम इस एक्सपो में लेके आ रहे हैं। उसमें 5,000, 10,000, 15,000, मल्टीपल्स ऑफ 5,000 आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक ही यूनिट के, एक ही घर के मालिक सब मिलके बन सकते हैं शेयर होल्डर्स, और उसको जब हम 4 साल या 5 साल के बाद डिस्पोज ऑफ करेंगे तो एक बड़ा अमाउंट
ایک بڑا پروفٹ سب میں یعنی کہ لوگ جو انویسٹ کرنا چاہتے ہیں پراپرٹی کے اندر تو وہ یہاں بھی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اچھے، اور بہت سیکیور انویسٹمنٹ ہوگی ان کی. بہت سیکیور انویسٹمنٹ ہے کیونکہ یہ ہر طرح سے تمام گورنمنٹ اداروں سے اپروو ہے ہمارا پروجیکٹ، ایک کریڈیبلٹی ہے ہماری، لوگ رہ رہے ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے، تو یہ بہت. اور فیوچر پلانز کی آپ نے بات کی ہے، تو اب جب ایک سٹی بن گیا، اب جب وہاں لوگ آ گئے تو اب ان کو اکنامک پراسپیرٹی کی طرف لے کے جانا ہے. تو وہاں پہ بزنس ڈیولپمنٹ پروگرامس ہیں ہمارے، جس میں ہم نے ایک پروگرام شروع کیا ہے ینگ بلڈرز زندگی بدل دو پروگرام. اب یہ پروگرام کیا ہے کہ کوئی بھی بچہ، یہ لڑکا یا لڑکی جس نے میٹرک پاس کیا ہو، تاکہ وہ بیسک ڈرائنگز اور بیسک انجینئرنگ کانسیپٹ سمجھ سکے، اس کو ہم انڈکٹ کرتے ہیں. 1 مہینے کی ٹریننگ دیتے ہیں اور اس کے بعد کانٹریکٹ دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، سپرویژن میں ہماری ٹیکنیکل ٹیمز ہوتی ہیں تاکہ جہاں وہ غلطی کرے اس کو گائیڈ کیا جائے. ٹھیک ہے، 30,000 پر منتھ بھی دیتے ہیں اسکالرشپ، اور پھر جو کانٹریکٹ دیتے ہیں اس کا جو پروفٹ ہے 5 سال کے اندر وہ 1 کروڑ سے ایکسیڈ کر جاتا ہے. تو وہ کمپنی کے پاس ڈپازٹ رہتا ہے، اور 5 سال کے بعد 1 کروڑ پلس اس بچے کو ہم دے دیں گے اور وہ پھر انڈیپینڈنٹ ہو جائے گا. یعنی آپ کو 30,000 پر منتھ بھی ملا، آپ کی ٹریننگ بھی ہوگی، گرومنگ بھی ہوگی، ساتھ آپ نے بزنس بھی کیا، آپ نے گھر بنائے کمانڈر سٹی کے. تو یہ جو 10 لاکھ گھروں کی میں بات کروں گی، اصل میں یہی بچے اب یہی لڑکے اور یہی لڑکیاں بنائیں گے جو اس وقت بنا رہے ہیں. کیونکہ پہلا بیچ ہم نے 29 اسٹوڈنٹس کا تیار کر کے فیلڈ میں اتار دیا ہے، اور وہ بچے بھی بیٹھیں گے ایکسپو میں. ٹھیک ہے، لوگوں سے ملیں گے تاکہ انسپائر ہوں دوسرے بچے بھی اور یوتھ آگے آئے. اس طرح ہم نے پھر بزنس لون دیے ہیں لوگوں کو انٹرسٹ فری، تاکہ وہ اپنا بزنس اسٹیبلش کر سکے، خاص کر خواتین. اور وہاں پہ بڑی تیزی سے خواتین بزنس اسٹیبلش کر رہی ہیں. بچوں کے لیے ہم نے اسکل ڈیولپمنٹ پروگرامز لے کے آئے ہیں، جہاں بزنس اسکل ان میں پیدا کرنے کے لیے وہاں سیٹرڈے بازار کا ایک کانسیپٹ لے کے آ رہے ہیں کہ اسکول کے بچے ہر سیٹرڈے کو بازار لگائیں اور اپنا ارن کریں، تاکہ وہ اپنی فی، اپنے پاکٹ منی خود جنریٹ کریں اور پیرنٹس پہ وہ برڈن نہ ہوں. پھر اس طرح ہم آئی ٹی سینٹر وہاں پہ لے کر، آئی ٹی بزنس سینٹر، جہاں پہ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے آپ پوری دنیا کے ساتھ تجارت کریں گے. ٹھیک ہے، اور پھر اس طرح سے ہم وہاں سے کچھ برانڈز بھی لانچ کر رہے ہیں جن کو یہی بچے اور وہی شہر کے لوگ جو ہے وہ اون کریں گے. نہیں، تو ینگ جنریشن کے لیے تو یہ بہت اچھے پلانز ہیں آپ کے نا، کہ مطلب وہ ایجوکیشن بھی لے رہے ہیں، ان کے اسکل ڈیولپ ہو رہے ہیں اور وہ بزنس کی طرف آ رہے ہیں. یہ جو ایک ہمارے معاشرے میں المیہ ہے کہ جی آپ ڈگریز لے لیتے ہیں اور نوکریاں نہیں مل رہی ہوتی، تو کم سے کم وہاں رہنے والوں کو یہ پرابلم نہیں ہوگی کہ وہیں رہ کر ایک سیکیور انوائرمنٹ کے اندر ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اسکل ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے. پھر ہم ایک انڈسٹریل زون لے کے آ رہے ہیں کمانڈر سٹی میں، ہر شہر میں ہر سٹی کے ساتھ ایک انڈسٹریل زون آ رہا ہے، جس میں ہم اسٹارٹ اسمال انڈسٹری سے کر رہے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ وہاں پہ پھر لارج انڈسٹریز ہوں گی، اور یہ ساری انڈسٹریز یہی بچے آن کریں گے جن کو ہم ٹرین کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر ایک وقت آئے گا انشاءاللہ کہ کمانڈر سٹی کی سرزمین سے پوری دنیا میں ہم چیزیں ایکسپورٹ کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، پھر سائنٹیفک ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹرز ہم شروع کر رہے ہیں 2025 میں، جہاں پہ پوری دنیا سے جو پاکستانی سائنٹسٹ ادھر ادھر بکھرے ہیں ہم ان کو انشاءاللہ واپس لے کے آئیں گے، وہ اپنے ملک میں کام کریں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ اسپیس میں شٹلز ہم کمانڈر سٹی سے بھیجیں گے انشاءاللہ. جو بھی چیزیں آپ نے مجھے ابھی بتائیں کہ کمانڈر بلڈرز جس پروجیکٹ میں جس طریقے سے کام کر رہے ہیں، تو اس میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ مطلب کمانڈر سٹی جو ہے اٹ سیلف ایک کمانڈر کنٹری ہے، منی کنٹری، جہاں پہ آپ کو تمام سہولیات جو ہیں وہ میسر ہیں، ایجوکیشن، ہیلتھ، اور رہنے کی بات ہو یا بزنس کی اپارچونیٹیز ہوں آپ کے پاس. تو مجھے آپ سر یہ بتائیے گا کہ آپ کے جو سٹی ایکسپو ہونے والی ہے اس کے اندر اور کون کون سے ایلیمنٹ ہیں؟ آپ نے جیسے بتایا کہ آپ نے اسٹوڈنٹس کا ایک گروپ جو ہے ان کو ٹرین کیا ہے، وہ بھی بچے وہاں موجود ہوں گے، اور عوام کے لیے کیا فیسلٹیز ہوں گی کہ جس کی وجہ سے اٹریکشن ہو اور وہ زیادہ سے زیادہ اس ایکسپو میں آئے؟ دیکھیں، سب سے بڑی اٹریکشن تو 16 لاکھ میں اپارٹمنٹ اور 27 لاکھ میں بنگلہ، یہ تو بہت بڑی اٹریکشن ہے. دوسری سب سے بڑی اٹریکشن کہ صرف 5,000 روپے لائیں اور کمانڈر سٹی کی پراپرٹی میں شیئر ہولڈر بن جائیں، یہ بھی بہت بڑی اٹریکشن ہے، جس میں ہر شخص
جو ہے وہ انویسٹ کر سکتا ہے، کیونکہ 5-10 ہزار تو کوئی بھی بچت کر سکتا ہے. اگر آپ مہینے کے ہر 2 مہینے بعد 5,000-10,000 بچت کر کے ایک پراپرٹی میں انویسٹ کریں گے، ٹھیک ہے، یہ کانسیپٹ پہلی دفعہ میں لے کے آ رہا ہوں. اس سے پہلے اس ملک میں یہ کانسیپٹ نہیں آیا. ٹھیک ہے، دل کرتے پراپرٹی میں انویسٹ کریں، لیکن وہ پھر لاکھوں کروڑوں روپے چاہیے ہوتے ہیں نا. میں کہتا ہوں صرف 5,000 روپے میں آپ انویسٹ کریں کمانڈر سٹی کی پراپرٹی میں، تو یہ بالکل ایک نیا کانسیپٹ ہے. پھر ینگ بلڈرز کے لیے ہم رجسٹریشن شروع کر رہے ہیں نیکسٹ بیچ کے لیے. وہ بھی سٹی سے لوگ آئیں گے، ٹھیک ہے، ایکسپو میں آئیں گے، ایکسپو میں ہی ہم رجسٹریشن کر رہے ہیں. تو پھر ایک اور ہم کر رہے ہیں کہ جو لوگ بھی ایکسپو میں آئیں گے ہم وہاں پہ شٹلز رکھ رہے ہیں کہ ان کو ہم پہلے سٹی لے کے جائیں گے. پہلے ہم وزٹ کرائیں گے، پہلے آپ وہ گھر دیکھیں جو ہم آپ کو 27 لاکھ میں دے رہے ہیں، وہ اپارٹمنٹ دیکھیں جو آپ کو ہم 16 لاکھ میں دے رہے ہیں، وہ چیزیں ساری دیکھیں، وہاں کا سسٹم دیکھیں، اسکول دیکھیں، ہاسپٹل دیکھیں، سینٹرل گارڈن دیکھیں، وہاں کا جو سپر مارٹ ہے وہ دیکھیں، منرل واٹر پلانٹ دیکھیں، یہ ساری چیزیں دیکھیں، فری ریسٹورنٹ میں جائیں، کھانا کھائیں، واپس ایکسپو آ جائیں، اور پھر اگر آپ کا دل مطمئن ہے تو آپ بکنگ کروا لیں. بہت زبردست. آئی ہوپ کہ ہمارے ناظرین کے لیے بڑا انفارمیٹیو سیشن رہا ہوگا یہ، اسپیشلی سٹی پراپرٹی ایکسپو میں جو ہے وہ لازمی جو ہے وہ شرکت کریں اور ایکسپلور کریں کہ کس طریقے سے آپ اتنے کم اخراجات میں اپنا گھر بنا سکتے ہیں. صرف چند ہزار روپے کی سیونگ سے یہ خواب آپ کے پائے تکمیل تک پہنچ جاتا ہے. اسی کے ساتھ میں ایک بریک لوں گی اور میں شکریہ کروں گی کمانڈر ریٹائر محمد ذاکر صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا اور ہم سے گفتگو کری. یہاں پہ لیتے ہیں ایک بریک، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. پروگرام میں بریکس پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کمانڈر ریٹائر محمد ذاکر صاحب سے کمانڈر سٹی کے پروجیکٹ کے حوالے سے اور سٹی پراپرٹی ایکسپو کے حوالے سے. ابھی مجھے پینل میں جوائن کیا ہے طاہر حسن صاحب نے، سینئر تجزیہ کار ہیں، اور ان کے علاوہ احمد صغیر صاحب نے. دونوں مہمانوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اپنے دونوں اینالسٹ کو پینل میں. میں سب سے پہلے آؤں گی احمد صغیر صاحب پر اور میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ سر آپ نے پورے ویک میں دیکھا سیاسی ہلچل جو چل رہی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جلسوں پہ جلسے ہو رہے ہیں اور جواب بھی جلسوں میں دیا جا رہا ہے اور جواباً بھی جلسے ہو رہے ہیں. تو جب ہم نے پورا ویک کوشش کی کہ اپنے مہمانوں سے پوچھیں کہ سیاسی گہما گہمی میں ہو کیا رہا ہے، اگر میں ان سے کبھی سوال کر رہی ہوں جی الیکشن کا تو ایک دوسرے پہ تب بھی الزامات لگائے جا رہے ہیں، اگر جلسوں کا سوال کیا جاتا ہے تب بھی، ملک کے معاشی مسائل کے بارے میں بات کی جاتی ہے تب بھی صرف الزامات در الزامات ہی ہیں. آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر، آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ احمد صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آ رہی ہے آواز، آ رہی ہے جی احمد. ہاں جی دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک تو جلسوں کی بات ہے تو آبویسلی اب اگلے سال جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے الیکشنز. اگر الیکشن اپنے ٹائم پہ ہوتے ہیں اور اگر بے وقت الیکشن ہو جائے تو بے وقت الیکشن کا تو کوئی ٹائم نہیں ہے خیر. لیکن چونکہ اس کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان کہہ چکا ہے سپریم کورٹ کے اندر بھی جا کے اور باقی جگہوں پر بھی کہ ایٹ لیسٹ ان کو 6 سے 7 مہینے چاہیے. اگر 6 سے 7 مہینے کی بات کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپریل سے اگر 6 مہینے آپ ڈالتے ہیں تو مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، جا کے کہیں اکتوبر نومبر میں الیکشن ایکسپیکٹڈ ہو سکتے ہیں. اور اس سے پہلے تو انہوں نے کہا جی کہ الیکشن کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لہٰذا جب الیکشن ایئر ہوتا ہے تو لامحالہ جلسے کیے جاتے ہیں، جلوس کیے جاتے ہیں، ڈیمانسٹریشن اور ایجیٹیشنز کی جاتی ہیں. جو بھی موجودہ گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے خلاف باقاعدہ جو ہے ایک محاذ کھڑا کیا جاتا ہے جس کی بنیاد پہ اپنے ووٹرز کو، سپورٹرز کو موبلائز کیا جاتا ہے. یہ پوری دنیا کے اندر ہوتا ہے، پاکستان میں بھی ہو رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ان جلسے جلوسوں میں عام آدمی کے مسائل کیا ان کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ تو جواب ملتا ہے نہیں ہو رہی. اس لیے کہ باہر جو اس وقت پارٹی بیٹھی ہے انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی وہ کچھ عرصہ پہلے تک پاکستان کی حکمران جماعت تھی اور اب جو ہے اب وہ پاکستان سے باہر، اقتدار سے باہر چلے گئے ہیں، پاکستان کے اندر جو ہے وہ سڑکوں پر آ گئے ہیں. اور ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جتنی بھی مہنگائی ہے اگر ہم اس کی واویلا مچائیں گے یا اس کا شور مشرابہ کریں گے تو یہ الٹا ہم پر بات آ جائے گی.
اس لیے کہ تو احمد صاحب تو پھر یہ تو جلسے جو ہیں وہ الیکشن کیمپین کے نہیں ہوئے نا, یہ تو پھر وہی جلسے ہو گئے بلیم گیم والے. اس میں عام آدمی کے ریلیف کی نہ تو کوئی بات ہو رہی ہے. سب سے پہلے تو مجھے یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پی ٹی آئی کا اپنی ابھی کیا انہوں نے اپنی ٹیم بنائی ہے. جلسے تو کر رہے ہیں, صرف عمران خان صاحب کا فیس نظر آ رہا ہے, اور لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ان کا منشور کیا ہے, ان کا لاہے عمل کیا ہے پی ٹی آئی میں, اور کون کون سے لوگ شامل ہو گئے, کہ ان کے اراکین تو ناراض ہو کے چلے گئے تھے. جی یہ دیکھیں, یہ ایک اٹس اے $1 ملین کویسچن جو آپ نے بات کی ہے. یہ بات بالکل ایسے ہی ہے کہ اس وقت ان کے پاس جو ہے, جو لوگ ہیں, جو ان کی ٹیم ہے, وہ کس طرح کی ٹیم ہے, اور جو لوگ ان کے پاس جو ہے ان کے لیے جن کی بنیاد پہ ہے ان کو لگتا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا تیر مار لیں گے, تو وہ تیر اس لیے نہیں مار سکتے کہ ان کے ساتھ ایک بہت بڑی, آپ دیکھیں کہ جو شہباز گل صاحب ہیں ان کی کوئی کانسٹیچوئنسی نہیں ہے. جی. تو اسی طرح ان کے ساتھ یوسف بے مرزا صاحب ہیں, ان کی میڈیا ٹیم میں ان کی بھی کوئی کانسٹیچوئنسی نہیں تھی. اس سے پہلے اللہ ان کی مغفرت کرے نعیم الحق صاحب, ان کی بھی کوئی کانسٹیچوئنسی نہیں تھی. پھر اسی طرح ان کے ساتھ جو ہے وہ فیصل جاوید صاحب, ان کو سینیٹر بنا دیا, ان کی بھی ایسے کوئی کانسٹیچوئنسی نہیں ہے. اور اسی طرح ایک بہت بڑی ایک لمبی ایک لائن ہے, ایک فہرست ہے جن کی کوئی کانسٹیچوئنسیز نہیں ہے, لیکن یہ لوگ جو ہے یہ پی ٹی آئی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اب جس کی کانسٹیچوئنسی نہیں ہوتی وہ کہیں جواب دہ نہیں ہوتا, وہ کس کو, اس سے کس نے پوچھنا ہے. اس لیے کہ آپ جب ووٹ لینے جاتے ہیں, جو لوگ الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں یا الیکٹیبل جتنے بھی ہیں, وہ الٹیمیٹلی جواب دہ ہوتے ہیں, رسپانسبل ہوتے ہیں اپنے حلقے کے اندر اپنے لوگوں کو, چونکہ ان کے ووٹ کی بنیاد پہ وہ اسمبلی میں پہنچتے ہیں, اور پھر اسمبلی میں جا کے جو ہے وہ دوسروں کو, پرائم منسٹر کو یا وزیر اعلیٰ کو یا وزیر اعظم کو جو ہے وہ ووٹ دیتے ہیں. لہٰذا ان لوگوں کے سٹیک پہ کچھ نہیں ہے. یہ پہلے بھی بول رہے تھے, آج بھی بول رہے ہیں, انہوں نے آئندہ بھی بولتے رہنا ہے. اور ان کی پرائرٹی نہ عام آدمی پہلے تھا, نہ آج ہے, نہ ہی آئندہ ہونی ہے. احمد صاحب میں اس پر آؤں گی آپ پہ, کیونکہ ہم عام آدمی پہ کی بات ضرور کریں گے, اس کے مسائل پہ ضرور بات کریں گے. میں طاہرہ سے بھی کامنٹ لینا چاہوں گی. طاہر صاحب مجھے یہ بتائیے گا, جیسے میں نے احمد صاحب سے پوچھا یہ کہ نہ ہمیں پی ٹی آئی کا منشور نظر آتا ہے, نہ لاہے عمل نظر آتا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں جلسے تو وہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ نیکسٹ جو الیکشن کیمپین ہوگی اس کے لیے, لیکن اس کے اندر تو وہ صرف الزامات لگاتے ہیں اور اسی طرح دکھائی دیتے ہیں جس طرح وہ 126 دن کے دھرنے پہ تھے. ہاں دیکھیے, ایک تو بات یہ ہے کہ صورتحال اس وقت بالکل یہ کہنا بھی غلط ہے کہ سیاسی نہیں ہے. بہت زیادہ ٹیمپریچر ہائی ہے, اور اس ٹیمپریچر کو ہائی کرنے میں جہاں حالات ذمہ دار ہیں وہاں یقیناً ہمارے سیاستدان بھی ذمہ دار ہیں. اور اس میں چونکہ عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, عدالتوں نے زیادتی کی, اداروں نے زیادتی کی ہے, تو وہ اب نکل پڑے ہیں اصل میں اپنی حکومت کی بحالی کی کمپین پہ. یہ الیکشن کمپین نہیں ہے, یہ بحالی کی کمپین ہے. اور وہ چاہ رہا ہے کہ کسی بھی پریشر سے, کسی بھی طریقے سے ان کی حکومت کو بحال کیا جائے, یا کم از کم شہباز شریف صاحب کے جو پاور ملا ہے وہ پاور ان سے واپس لے لیا جائے. وہ صرف اسی کمپین کا حصہ ہے, اور اس کے لیے انہوں نے ایک ماحول کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے, کر بھی رہے ہیں. اور ابھی ظاہر ہے کہ 1 مہینہ بھی نہیں ہوا موجودہ گورنمنٹ کو, تو اس 1 مہینے میں آپ ججمنٹ نہیں کر سکتے کہ کوئی بہت اچھا کام ہوا یا ہوگا. ٹائم لگے گا اس میں, اور جیسے کل آصف زرداری صاحب نے کہا کہ مشکلات بہت ہیں اور مزید مشکلات آئیں گی. جو صورتحال چھوڑ کے گئی ہے پچھلی گورنمنٹ, وہ بھی ایک ظاہر کور اپ کرنے میں ٹائم لگتا ہے. اور ایک بات تو بالکل طے ہے کہ ہماری کسی بھی حکومت کے پاس کوئی اچھے اکانومسٹ نہیں تھے. ہمیشہ ہم نے باہر سے اکانومسٹ لے کے اپنے بجٹ بنائے, اور انہی کے کہنے پہ ہی ہم نے ساری اکانومی چلائی. یا تو ہمیں بینکر ملے. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ شوکت ترین صاحب بڑے کلیم کر رہے ہیں اپنی بجٹ کو اور اپنی اکانومی کو, حالانکہ وہ تو ایک بینکر ہیں, بینک بنا کے بیچتے رہے ہیں. حالانکہ ابھی بینک کا اگر کیس کھول دیں تو ابھی پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کتنے اچھا بینک چلایا تھا. لیکن بات صورتحال یہی ہے کہ ہمارے جو پولیٹیشین ہیں ہوم ورک نہیں کرتے, صورتحال کو بہتر نہیں بناتے, اور حکومت میں آنے سے پہلے نہ تو ان کی کوئی ورکنگ ہوتی ہے, نہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے حکومت چلانی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ایک کمپین ہے, اور یہ اسی طرح رہے گی اس سال کے آخر تک اسی طرح رہے گی. احمد صاحب, ہم گفتگو یہ بھی کر رہے تھے کہ پاکستان کی اس وقت سب سے بڑا پرابلم جو ہے پاکستان کی اکنامیکل جو انسٹیبلٹی ہے وہ ہے اس وقت, جو ہمارے معاشی مسائل ہیں وہ ہیں.
ان کو کوئی ایڈریس نہیں کر رہا, سب ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں کر رہے ہیں بس. کر رہا ہے کہ ان کی پرائرٹی, میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ان کی پرائرٹی پاکستان کی اکانومی, پاکستان کی معیشت, پاکستان کی اقتصادیات, پاکستان کے اندر کم ہوتی ہوئی ریمیٹنسز, پاکستان کے اندر فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا نہ ہونا, پاکستان کے اندر جو ہے جو اس وقت ڈالر کی اڑان, روپے کا ڈی ویلیو ہونا, سٹاک مارکیٹ کے اندر بار بار اس کا بیٹھ جانا, کریش کر جانا, یہ ان کی پرائرٹی نہیں ہے. ان کی پرائرٹی ایک ہی ہے کہ انہوں نے کس طرح سے اقتدار میں رہنا ہے, پاور کاریڈورز کے اندر جو ہے انہوں نے دندنانا ہے, کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ جو سیاست کے اندر سے اپنا پولیٹیکل شیئر اٹھانا ہے, اور کیسے کر کے جو ہے انہوں نے وزیر اعظم یا باقی صوبوں کی جو ہے وہ وزارتیں اور وزراء اعلیٰ کی سیٹیں جو ہیں وہ ہتھیانی ہے. یہ ان کی پرائرٹی ہے, اس کے علاوہ ان کی پرائرٹی کوئی نہیں ہے. سو الٹیمیٹلی جب پرائرٹی نہیں ہوتی تو پھر آپ بات بھی نہیں کرتے, اور پھر بات کریں بھی تو کس کے خلاف بات کریں. مجھے بتائیں کہ پی ٹی آئی 4.25 سال اقتدار میں رہی, اور 4.25 سال میں جو پاکستان کے اندر جو سچویشن ہے آج اکانومی کی, معیشت کی, وہ کسی اور کی پیدا کردہ نہیں ہے, وہ ان کی اپنی بنائی ہوئی ہے. سو اگر یہ بات کرتے ہیں تو ان کو ایک ٹکا سا جواب مل سکتا ہے حکومت کی طرف سے کہ آپ ہی تھے نا, کیا کیا آپ نے, آپ کی پالیسیز کیا ہے. اچھا, مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ آ کے ایک جو موجودہ گورنمنٹ کے جو وزیر خزانہ ہیں, انہوں نے کہا جی بڑی مبارک ہو جی قوم کو, ہمارا جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات جو ہے وہ طے پا گئے اور ہمارے جو ہے وہ چیزیں سیٹ ہو رہی ہیں. یعنی ہم قرضہ لے رہے ہیں, اس کے اوپر بھی مبارکیں دے رہے ہیں. جس قوم کی یہ سوچ ہوگی, مجھے بتائیں کہ وہ قوم جو ہے وہ کیا ترقی کرے گی, وہ کیا آگے بڑھے گی, وہ کیا دنیا کا لوہا بنے گی, وہ کیا باقی اقوام کے آگے جو ہے وہ سر اٹھا کے چل سکے گی. سو ایک تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارا اور ہمارے سیاستدانوں کا اور ہماری عوام کا اور اوورآل پورے کی پوری سوسائٹی کا, کہ ہم نے کبھی بھی اپنی ترجیحات کا تعین تو کرنا ہی نہیں ہے, نہ کیا ہے, نہ کر سکے ہیں. مجھ سے پہلے دوست فرما رہے تھے کہ باہر سے, بالکل معین قریشی صاحب باہر سے آئے, شوکت عزیز صاحب باہر سے آئے, اسی طرح ابھی اسٹیٹ بینک کے جو گورنر ہیں ان کو بھی باہر سے بلایا گیا, اور ایک لمبی لائن ہے, ایک فہرست ہے. جو لوگ باہر سے آتے ہیں وہ پیراشوٹرز ہوتے ہیں, جن کو پاکستان کے عام آدمی کے نہ دکھ ہوتا ہے, نہ درد ہوتا ہے, نہ ان کو پتہ ہوتا ہے ہمارے مسائل کا, ہمارے انٹرنل سچویشنز کا, ہمارے جو جس قسم کی چیزوں کو ہم فیس کر رہے ہیں, ان سب چیزوں کا ان کو نہ ادراک ہوتا ہے, نہ اندازہ ہوتا ہے, نہ ہی ان کو جو ہے اس چیز کی سمجھ ہوتی ہے. اور وہ کس طرح سے فیصلے کرتے ہیں, وہ فیصلے کرتے ہیں اس انداز سے. دیکھیں, آپ کسی بینک سے پیسے لینے جاتے ہیں تو بینک آپ کو کیا کہتا ہے, وہ سب سے پہلے آپ سے جو ہے کوئی چیز گروی رکھے گا. ہم نے ہر چیز آئی ایم ایف کے آگے گروی رکھی ہوئی ہے, ہمارے ادارے ان کے آگے گروی رکھے ہوئے ہیں, ہمارا موٹر وے ان کے آگے گروی رکھا ہوا ہے, ہمارے بڑے بڑے جتنے بھی جو ہے وہ چیزیں ہیں وہ ان کے آگے گروی رکھی ہوئی ہیں. سو اس کا فیصلہ وہ کرتے ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ آپ نے بجلی کا ریٹ کیا آپ نے اس دفعہ رکھنا ہے. وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے روڈ کے اوپر دہائی خدا کی کہ آپ اسلام آباد سے نکلتے ہیں اور آپ لاہور جاتے ہیں تو آپ کو موٹر وے کے اوپر 1000 روپے دینے پڑتے ہیں. آپ یہاں سے فیصل آباد جاتے ہیں تو آپ کو 800 روپیہ دینا پڑتا ہے. آپ اگر ملتان تک پہنچتے ہیں تو آپ کو 1200 روپیہ دینا پڑتا ہے. یعنی یہ اس ملک کے اندر اتنی مہنگی ٹریولنگ ہے, یعنی فیول کا خرچہ علیحدہ ہے اور باقی چیزیں علیحدہ. اس لیے ہے کہ یہ پیسے جو ہیں وہ قوم کی جیب میں نہیں جا رہے, وہ الٹیمیٹلی گھوم پھر کے جو ہے وہ انہی لوگوں کی جیب میں جا رہے ہیں جن کے آگے آپ نے یہ ادارے گروی رکھے ہوئے ہیں, اور جو آپ سے جو ہے وہ پیسے لیتے ہیں, اور جن کی ڈیمانڈ پہ آپ جو ہے آپ کبھی بجلی کے نرخ بڑھا دیتے, کسی اور چیز میں مہنگائی کر دیتے ہیں, کبھی آپ جو ہے وہ کھانے پینے کی چیزیں, کبھی پیٹرول مہنگا کر دیتے ہیں. تو جب آپ انڈیپینڈنٹ ہی نہیں ہیں اپنی اکنامک پالیسیز کے اندر, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ مجبور ہیں ان کے آگے, جن کے ہاتھ میں جن کی آپ کی گردن ہے اور جن کا انگوٹھا آپ کی شہرت پہ ہے, اور اس کو دباتے ہیں اور پھر آپ سے فیصلے کرواتے ہیں اور آپ سے کام کرواتے ہیں. لہٰذا اس کے اوپر بھی مبارکبادیں دی جاتی ہیں کہ مبارک ہو, ہماری گردن کا شکنجہ جو ہے وہ ایک بار پھر ہم نے آپ کی کسوا دیا ہے, اور اب آپ مزے کریں, انجوائے کریں, کیونکہ پیسے لے کے انہوں نے تو نکل جانا ہوتا ہے پتلی گلی سے, اور پھر بھگتا کون ہے؟ آپ بھگتتے ہیں, میں بھگتتا ہوں, یا ہمارے جیسی عوام بھگتتی ہے. آپ ذرا اٹھا کے دیکھیں کہ پاکستان کے اندر ماضی میں جو بھی ہم نے جو ہے وہ جو آئی ایم ایف پلانز لیے ہیں,
اس میں الٹیمیٹلی IMF کے اس پلان میں عام آدمی کو کیا ملا, عام آدمی کے شیئر کتنا تھا, عام آدمی آج بھی جو ہے وہ بجلی لیکن اگر احمد صاحب اگر ابھی ہم IMF کے پاس نہیں جاتے تو یا اگر ہم کسی اور ادارے کے پاس نہ جائیں جو انٹرنیشنل یا ورلڈ بینک کی بات کریں, تو ابھی تو پاکستان کے معاشی حالات اس قدر خراب ہو چکے تھے کہ پاکستان کے پاس پیسہ نہیں ہے نہ ٹریڈنگ کرنے کے لیے نہ کوئی درآمدات اور برآمدات کے لیے, تو IMF کے پاس جانا تو مجبوری ہو گئی تھی, کیونکہ 4.25 سال کے اندر جو ہم نے دیکھا ہے جتنا قرضہ پچھلے 20 سال میں نہیں لیا گیا صرف وہ 4.25 سال کے اندر نہیں لیا گیا. دیکھیں منیبا ایک بات کو سمجھے, جب ہیروشیما اور ناگاساکی پہ ایٹم بم گرایا گیا جاپان میں تو انہوں نے 2-3 بڑے فیصلے کیے تھے. ایک فیصلہ انہوں نے یہ کیا, ان کی اکانومی برباد ہو چکی تھی, تباہ ہو چکی تھی, وہ سڑک پہ آ گئے تھے, لوگ مر چکے تھے, پورے کے پورے 2 شہر جو ہیں ان کے صفحہ ہستی سے مٹ چکے تھے, اور ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ گھٹنے ٹیک دے, اور انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے. لیکن انہوں نے کیا کیا, انہوں نے 2-3 باتیں انہوں نے کی. انہوں نے کہا نمبر 1 تو یہ جناب کہ ہم آپ کے ساتھ پوری دنیا کے ساتھ, انہوں نے کہا ہم کاروبار جو ہے وہ نہیں کریں گے فی الحال, اس لیے کہ ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں, لہٰذا ہم اپنے معاملات اپنے انداز سے اور اپنے طریقے سے جو ہے وہ نپٹائیں گے. مجھے ایک بات بتائیں, کیا پاکستان کے اندر گندم نہیں اگتی, کیا یہاں پہ چاول نہیں اگتا, کیا یہاں پہ دالیں نہیں اگتی, کیا یہاں پہ آپ کی جو لوکل ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کرنے کے لیے پیٹ ہی ہے نا, زندہ رہنا ہے نا, زندہ رہنے کے لیے جو چیزیں چاہیے کیا وہ نہیں بنتی؟ تو سب چیزیں بنتی ہیں, جاپان میں بھی بنتی تھی. تو انہوں نے ایک خاص عرصے کے لیے اپنی سرحدیں بند کر دی اور اپنی قوم کو کہا کہ اب کھڑے ہو جاؤ, اب ہم گھاس کھائیں گے, اب ہم مٹی کھا لیں گے, اب ہم سمندر کا کھارا پانی پی لیں گے, لیکن ہم دنیا کے آگے نہ جائیں گے نہ بھیک مانگیں گے, اور اب ہم نے دنیا کا لوہا بننا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جاپان لوہا بنا. آج جاپان کی ین جو ہے وہ بہت نیچے ہے, لیکن اس کے باوجود اگر وہ تھوڑا سا بھی فلیکچویٹ ہوتا ہے تو پوری دنیا کی اکانومی برباد ہو جاتی ہے, اور امریکن پریزیڈنٹ وہاں پہنچ جاتا ہے اور جا کے ان کو ترلے کرتا ہے کہ آپ اپنے ین کو نہ چھیڑیں. وہ اتنی اسٹرانگ اکانومی ہے اور وہ نیچے پوائنٹس پہ چل رہی ہوتی ہے, اس لیے چل رہی ہوتی ہے کہ اس کو ڈالر کو کہیں دھچکا نہ لگ جائے, اور اس کے نتیجے میں جو انٹرنیشنل کرنسی احمد صاحب ہم تو بینگ اے قوم, اگر ہم قوم کی حیثیت سے بات کریں تو ہم ویسے ڈیوائیڈڈ ہیں, ہم لسانی بنیادوں پہ ڈیوائیڈڈ ہیں, زبان کی بنیادوں پہ ڈیوائیڈڈ ہیں, ہم کلچرل کے اور سوشل نارمز کے اس پر ڈیوائیڈڈ ہیں, ہم صوبوں میں ڈیوائیڈڈ ہیں. تو ایز اے قوم تو ہم کبھی بھی یونٹی کے ساتھ تو نظر ہی نہیں آئے نا, کسی بھی پلیٹ فارم میں نظر نہیں آتے. اور جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ بھی ماشاءاللہ بالکل ایک دوسرے پہ, میں نے وہی بات کی, الزام لگاتے ہیں کہ جی یہ جو مسئلے ہو رہے ہیں یہ آپ کی وجہ سے ہو رہے ہیں, دوسرے کہتے ہیں جی آپ کی پہلے گورنمنٹ تھی تو آپ لے کر آئے ہیں مسائل, ان پہ تو بات ہی نہیں رہی. طاہر حسین صاحب میں آپ سے بھی رائے لینا چاہوں گی اسی بات پر کہ ہم نے دیکھا یہ پورے ہفتے میں جتنی سیاسی ہلچل رہی ہے اس کے بعد بھی کل بھی جو تھا وہ صدر صاحب نے چیف جسٹس کو بھی خط لکھا اور موجودہ وزیر اعظم کو بھی خط لکھا اور کہا کہ ملک کو سیاسی اور معاشی بحران سے بچانے کی ضرورت ہے, اور جو بیرونی سازش کی گئی ہے اس کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بھی بنایا جائے. ہم آٹا دال چینی کے ریٹس کو دیکھیں, 2 وقت کے کھانے پہ بات کرنے کے بجائے صدر پاکستان بھی یا اور دوسرے لوگ بھی خط لکھ رہے ہیں, جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے کہہ رہے ہیں. کیا ہو کیا رہا ہے ملک میں؟ دیکھیں ایک تو ظاہر ہے کہ جو ایک سیاسی سسٹم ہے, ایک سیاسی کلچر ہے, وہ ہمارے یہاں بالکل بھی میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلش نہیں ہو پایا. نہ سیاسی جماعتوں نے کوشش کی اور نہ باقی اداروں نے ان کو پنپنے دیا اور نہ ان کو مضبوط ہونے دیا. تو ایک تو یہ سب سے بڑا نقصان ہوا ہے, اور اس نقصان کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمیں آئے دن ہمارے یہاں جو ہے وہ نئی سیاسی پارٹیاں بنائی گئیں, پھر ان کے نئے مینڈیٹ دیے گئے, اور پھر وہ مینڈیٹ بھی جو تھے وہ بہت ہی ظاہر آرٹیفیشل تھے, جس کا کوئی ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں تھا, حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا. نہ ان کو یہ پتا کہ اکانومی کیسے چلانی ہے, نہ ان کو یہ پتا کہ ٹریڈ کیسے چلانی ہے. پاکستان جیسے ملک میں جو ایگریکلچر ملک تھا, جو ایکسپورٹ کرتا تھا اپنی ایگریکلچر, آج اس کی صورتحال بالکل ریورس ہو گئی ہے. صرف ہم تو پانی پہ جھگڑتے رہتے ہیں, ہم تو اپنے بیج پہ جھگڑتے رہتے ہیں, کھاد پہ لگڑتے رہتے ہیں, کھاد کے بنانے کے لیے ہم گیس نہیں دیتے اس کے لیے لڑتے رہتے ہیں. اور ہماری تو لڑائیاں بہت عجیب سی ہیں, ہم پتہ نہیں کس بنیاد پہ کیا سوچتے ہیں, علاقائی بنیادوں پہ بھی سوچتے ہیں, ہم مذہبی بنیادوں پہ بھی سوچتے ہیں, اور جو ساری دنیا سب چھوڑ چکی ہے ہم ان بنیادوں پہ بھی سوچتے ہیں. تو ہم نے تو اپنا سارا ایگریکلچر تباہ کر لیا ہے. انڈسٹریل پروڈکشن ہماری نہ ہونے کے برابر ہے. بجلی ظاہر ہم پیدا نہیں کرتے, پیدا کرنا چاہتے ہیں تو بہت سارے معاملات آڑے آ جاتے ہیں, اور وہاں پہ بھی بہت سارے انٹرسٹ آڑے آ جاتے ہیں. پاکستان جس کی ساری سرحدیں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ملی ہوئی ہیں تمام ملکوں سے,
हम इंडिया से ट्रेड को जो है वो गुनाह समझते हैं, बड़ा बुरा समझते हैं, और हम जो है जाके स्कैंडिनेवियन से जाके अपना जो है दवाइयों का रॉ मटेरियल लाते हैं। तो हमारे यहाँ तो सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट है। जो चीज़ें हम ठीक कर सकते हैं वो भी नहीं ठीक कर सकते। पड़ोस में झगड़ा अपनी जगह होता है, लेकिन भाई ट्रेड अपनी जगह होती है। अच्छा ताहिर साहब, क्योंकि प्रोग्राम में वक्त कम है, मैं दोनों मेहमानों से चाहूँगी कि आप मुझे क्विकली आंसर ये दे दें, जो मेरा आज मकसद था इस प्रोग्राम को करने का, कि क्या बेहतरीन डिसीजन एज ए सीनियर जर्नलिस्ट, एज ए सीनियर तज्ज़ियाकार, आप क्या समझते हैं ताहिर साहब, क्या होना चाहिए कि पाकिस्तान में ये अभी जो मौजूदा हुकूमत है इसको टाइम देना चाहिए 1 साल का, यानी अपनी मियाद पूरी कर ले कि कुछ बेहतर हो सके हालात? मेरा ख्याल ये है कि अब अगर उन्होंने हुकूमत ली है और वो ज़ाहिर आईनी और कानूनी तरीके से ली है, तो वो टाइम पूरा करने देना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक को तो हम पहली सड़क पे भुगत रहे हैं कि जो कह रहा है मुझे वापस लाओ, तो हम दूसरे को भी सड़क पे लाके खड़ा कर दें, वो भी क्या मुझे वापस लाओ, तो हालात तो और कहीं और चले जाए। अहमद साहब, पूरा टाइम दें। जी ताहिर साहब, अहमद साहब आप क्या कहते हैं इस बारे में कि इस मौजूदा हुकूमत को टेन्योर पूरा करना चाहिए, अपना इलेक्शन थोड़े डिले में हो जाए, क्योंकि हो भी नहीं सकते इतनी जल्दी, तो कुछ बेहतरी की उम्मीद नजर आ रही है आपको? नहीं, बेहतरी की उम्मीद तो मुझे नजर नहीं आ रही, इसलिए कि टाइम बहुत थोड़ा है इनके पास। और लेकिन ये बात दुरुस्त है कि इनको वक्त पूरा करना चाहिए और करने देना चाहिए, लेकिन ये भी मुझे पता है कि इनको वक्त पूरा करने नहीं दिया जाएगा, इसलिए कि खान साहब जो है वो सड़कों पे हैं और अल्टीमेटली वो जो प्रेशर डेवलप कर रहे हैं और जो बिल्ड कर रहे हैं, बहुत हद तक शायद वाली बात है कि वो उसमें कामयाब हो जाएं, लेकिन उनका जो मतम नज़र जो है वो मुझे पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा कि उनकी ख्याल ये है कि शायद मैं नवंबर तक जो है कोई किसी तब्दीली के अंदर अपना हिस्सेदार डाल लूंगा, तो वो नहीं होगा। ये जरूर होगा कि कहीं अक्टूबर नवंबर के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे और जाके जो चेंज ऑफ जो कमांड है, जो गवर्नमेंट की जो तब्दीली है रजीम की, ये जाके कहीं पे होएगी। मुझे नजर आता है कि जनवरी फरवरी के अंदर जो है ये पॉसिबल है कि ये सब कुछ जो है वो हो जाए, लेकिन उससे पहले होता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया मेरे दोनों पैनलिस्ट का कि वो हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक थे और बहुत कीमती राय से उन्होंने हमें आगाह किया और एक बड़ा प्रिसाइज लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का एनालिसिस दिया है इस वक्त करंट सिचुएशन जो पाकिस्तान की है उस पर। इंशाल्लाह मज़ीद प्रोग्राम में भी हम इस डिस्कशन को जारी रखेंगे। इसी के साथ मुनीबा गुल और न्यूज़ लाइन की टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।